अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यस्खर क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ु अनफुसकुम वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ु बअदल ईमान वमन लम यतूब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिह्तुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैंने सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 की 3 आयतें 11, 12 और 13 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज की भी नशिस्त का मौजू है बिखरता ख़ानदान। नाज़रीन किराम, देख लीजिए, जब आपस में हम और आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या कोई भी ख़ानदान लड़ता है, झगड़ता है, तो उसमें नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा कहाँ है भला बताइए। और बातचीत जो हमने बंद कर रखा है, कई कई सालों से बातचीत बंद है, नुकसान ही नुकसान है। आप गौर करें, मना किया जा रहा है, 3 दिन से ज़्यादा बातचीत बंद नहीं रख सकते। हदीस के अंदर क्या आया आप देख लीजिए। बातचीत बंद है, माँ बेटे के दरमियान, भाई भाई के दरमियान, ननद भौजाई के दरमियान, सास बहू के दरमियान, आपस के अंदर, रिश्तेदारों के दरमियान, ख़ानदान के दरमियान बातचीत बंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी किताबुल इस्तिज़ान किताब नंबर 79 79, हदीस नंबर 6237, हदीस नंबर 6237, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फ़ौक़ सलासिन यल्तक़ियानि फ़यसुद्दु हाज़ा व यसुद्दु हाज़ा व ख़ैरुहुमा अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम। किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि 3 दिन से ज़्यादा बातचीत बंद रखे। दोनों मिलते हैं, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। अब देख लीजिए, हो ही रहा है, सगे भाइयों के दरमियान हो रहा है, कई कई साल से बातचीत बंद है। बदगुमानी से बचिए, बुरा गुमान रखने से बचिए, ख़ानदान को टूटने से बचाइए। अगर ऐसी कोशिश नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। अगर हम और आप ख़ानदान को टूटने से नहीं बचाएंगे तो अपना ही नुकसान है, सबका नुकसान है। लोग खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ख़ानदान टूटता क्यों है? झगड़ा होने के असबाब क्या है? बहुत सारे असबाब है, उस पर गौर करना ज़रूरी है। जुल्म ज़्यादती, लालच, जहाँ जुल्म बढ़ जाएगा तो आप देख लीजिए ख़ानदान टूट जाएगा। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? अब एक सास है, बहू पर जुल्म कर रही है, तेरे बाप ने क्या दिया, तू लेकर क्या आई, सासू माँ अच्छा ये बता आज क्या बनेगा, ये चीज़ नहीं है, जा अपनी माँ के घर से ला, बाबा के घर से ला। जुल्म हो रहा है, एक भाई कमा रहा, दूसरा आराम से खा रहा, परेशानी बढ़ रही है। आप घर के अंदर देखिए, यानी किसी को परेशान किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, किसी पर जुल्म हो रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है। तो जहाँ भी जुल्म ज़्यादती बढ़ेगी वहाँ झगड़ा होना ही होना है। और जहाँ लालच आ जाएगी, बस अपने लिए करना, दूसरे के लिए नहीं करना, तो मसला गड़बड़ हो जाएगा, ख़ानदान टूट जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सही मुस्लिम किताबुल बिर वसिला किताब नंबर 45, हदीस नंबर 2578, 2578, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा वत्तक़ुश्शुह फ़इन्नश्शुह अहलक मन कान क़ब्लकुम हमलहुम अला अन सफ़कू दिमाअहुम वस्तहल्लु महारिमहुम। लोगों, जुल्म करने से बचो, क्योंकि सबसे बड़ा अंधेरा क़यामत के दिन जुल्म ही का होगा। अगर हम किसी का हक मार लेंगे, किसी को नुकसान पहुँचाएंगे, किसी पर जुल्म करेंगे, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? तो कल क़यामत के दिन सबसे बड़ा अंधेरा ये जुल्म का है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लालच से बचो, लालच बुरी बला है, क्योंकि पिछले वाले लोगों को लालच ही ने बर्बाद कर दिया। लालच जो है खून करने पर उभारता है, हराम चीज़ों को हलाल करने पर उभारता है। तो लालच बुरी बला है। और आपस में ख़ानदान इसलिए टूट रहा है कि लालच ज़्यादा पैदा हो गई। मैं ही ले लूँ, मैं ही ऐसा करूँ, तो ख़ानदान तो टूटेगा। ये सबका हक है, बांटना है, तकसीम करना है, भाई को भी देना है, बहन को भी देना है, कि ले लेना है। लोग करते ऐसा कर रहे हैं, ले ले रहे हैं, लालच पैदा कर लिया है, ख़ानदान टूट रहा है, बिखर रहा है।
خاندان ٹوٹتا ہے، خاندان بکھرتا ہے بدگمانی کی وجہ سے، برا گمان رکھنے کی وجہ سے۔ اچھا ایسا ہو گیا تو اسی نے بول دیا ہوگا، اچھا تو ایسا ہوگا وہ ہمارے خلاف ہے۔ بھائی آپ کھچڑی کیوں پکا رہے ہیں؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے ڈائریکٹ فون کر کے آپ نے بات کی، کیا آپ نے ایسی بات کہی ہے؟ کیونکہ لگانے اور بجھانے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ان کو لوگوں کا پیار اور محبت اچھا نہیں لگتا، لوگوں کی محبت اچھی نہیں لگتی، پیار اور محبت کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایک خاندان کو اچھے طریقے سے رہنا لوگ پسند نہیں کرتے کہ یہ اچھے طریقے سے رہے، پیار سے رہے، ہر کھٹ کھٹ نہ ہو، تو بدگمانی آ جاتی۔ جو لوگ کان کے پتلے ہوتے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں اور صحیح سمجھ جاتے ہیں، کوا کان لے کے بھاگا تو کوے کے پیچھے بھاگیں گے کہ جی ذرا کان کو تو دیکھ لیجئے۔ تو بدگمانی ہو جانا، برا گمان رکھنا، یہ خاندان کو توڑ دیتا ہے۔ اچھا اس نے ایسا کہا تو ایسا کہا ہوگا۔ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے پہلی فرصت میں فون اٹھائیے، بات کر لیجئے، واٹس ایپ پہ بات کیجئے، مل لیجئے جا کے، جہاں مل لیں گے ملاقات ہو جائے گی، بدگمانی ختم، خاندان بنا رہے گا، خاندان ٹوٹے گا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6066 ایاکم والظن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی سے، برا گمان رکھنے سے بچو کیونکہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے، بری بات ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی محبت کیسے برقرار رہے گی، بدگمانی ختم کیسے ہوگی، محبت کو برقرار رکھنا ہے تو ان برائیوں سے دور رہنا پڑے گا۔ کیا کہا؟ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ میں مت لگے رہو، عیب مت تلاش کرو۔ ساس ٹوہ میں لگی ہے، بہو ٹوہ میں لگی ہے، نند جو ہے یہی ٹوہ میں لگی ہے کہ بھابھی کی کون سی چیز نظر آ جائے تاکہ جھگڑا ہو جائے اور پھیلا دیں۔ ٹوہ میں مت لگے رہو۔ بھائی بھائی کے ٹوہ میں لگا ہوا ہے، دیوار کو بھی کان ہے، کانا پھوسی چل رہی ہے، خاندان ٹوٹ جائے گا۔ ٹوہ میں مت لگے رہو، جاسوسی مت کرو، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، دھوکہ مت دو، حسد مت کرو، بغض اور کینہ مت رکھو، پیٹھ پیچھے برا بھلا مت کہو۔ سامنے بات کرنے کا نا، یہ کیا پیچھے شکوے شکایت کر رہے؟ تو شکوہ شکایت بھی خاندان کو توڑ دیتا ہے، گھر کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ خاندان ٹوٹ رہا ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو رہا ہے، گھر کے اندر پریشانی بڑھ رہی ہے، ایک اہم وجہ ہے شکوے شکایت۔ اب شکوے شکایت کیا ہے؟ دوسرے سے جا کے کہیں گے میرا بیٹا اتنا خراب ہو گیا، صرف بہو ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرا بیٹا صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا پیمانہ ہے، میری بہو صحیح نہیں ہے، اچھا میری بیٹی لیکن صحیح ہے، اچھا میرا بیٹا کہاں پیسہ دے رہا ہے، کما تو رہا ہے، اپنی بیوی کے لیے بنا رہا ہے، دوسرے کو جا کے بولتے تو کیا دوسرا نکال کے پیسہ دے دے گا آپ کو؟ شکوے شکایت کرنا ہے، کسی کے سامنے جا کے بول، ایک تو غیبت ہو گئی، اور غیبت کا مطلب ہی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، وہ بھی انسان کا گوشت کھانا۔ تو آپ کی شکایت دور کہاں ہوئی، پریشانی ختم کہاں ہوئی؟ تو دیکھیے کچھ مائیں ایسی ہوتی ہے گھر کے اندر اپنی بیٹیوں سے بات کر رہی ہے، تمہارا وہ بھائی ایسا ہے، یا تمہاری وہ بھابھی ایسی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ ایسی بھی نند ہوتی ہے جو اپنے بھائی کے خلاف ماں کو بولتی ہے، اپنی بھوجائی کے خلاف ماں کو بولتی ہے، خاندان ٹوٹ رہا ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، گھر برباد ہو رہا ہے۔ بھائی جو بھی بات ہو سامنے بات کرنے کا، سامنے رکھنے کا، پیچھے بات نہیں کرنے کا، پیچھے بات کرنے سے نقصان ہے، اور سامنے بات نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے گھرانے ٹوٹ رہے ہیں، بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اور بیماری لے کر ہم اور آپ چل رہے ہیں، ہارٹ کی بیماری بڑھ رہی ہے، دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں وہ چیز نکل ہی نہیں رہی ہے۔ پھر جب کئی سالوں کے بعد بات چیت ہوئی تو ارے میں نے کہاں کہا تھا، ہاں انہوں نے تو نہیں کہا، اس نے کہا تھا کسی اور نے، اور دماغ میں ہم نے رکھ لیا کہ نہیں اسی نے ایسا کہا ہے، اور ایک سال کے بعد پھر صفائی ہوئی تو ایک سال تک تو بیمار ہو گئے نا، دل کے نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بدگمانی کی وجہ سے بھی خاندان ٹوٹ رہا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بات کچھ کہہ دے یا کوئی بات سنے، پہلی فرصت میں فون لگا لیجئے، پہلی فرصت میں خط لکھ لیجئے، پہلی فرصت میں مل لیجئے، ایک چائے پی کے چلے آئیے، ملاقات کر لیجئے، خاندان بنا رہے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن لوگ مانتے کہاں ہیں؟ پہلے غصہ کر لیتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتے ہیں، تعلقات کو ختم کر لیتے ہیں، منہ پھلا لیتے ہیں، کئی سالوں تک بات چیت بند رکھتے ہیں، پھر جب ملتے ہیں تو ارے ایک سال ویسے برباد ہو گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اور چل رہا مسئلہ۔ اگر جا کے ملے ہوتے، فون کیے ہوتے تو مسئلہ ختم ہوا ہوتا کہ نہیں؟
آرام سے ہو جاتا۔ تو ملنا سیکھیے، بیٹھ کر بات کرنا سیکھیے، منہ مت چڑائیے، ادھر ادھر مت جائیے ورنہ خاندان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ بھائی بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ٹوٹنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ اچھا خاصا بنا بنایا گھر، جنتی گھر جہنم میں بدل جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی رشتہ داری ہو، ساس بہو کا رشتہ ہو، نند بھوجائی کا رشتہ ہو، بھائی بھائی کا رشتہ ہو، ماں بیٹے کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، جہاں بھی کھٹاس آ جائے اس کے اندر مٹھاس پیدا کیجیے۔ اور مٹھاس پیدا کیسے ہوگا؟ کوئی بھی مسئلہ ہو سامنے بات کرنے کا، پیچھے بات بالکل نہیں کرنے کا، تو گھر بنا رہے گا، خاندان بنا رہے گا، ورنہ خاندان ٹوٹ جائے گا۔ آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس کی ایک اہم وجہ ہے جھوٹ بات۔ جھوٹ کی وجہ سے بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، نہیں یہ کر دیں گے تو ان کا ایسا کر دیں گے، اچھا ان کا ایسا ہو گیا، جھوٹ بات کرنا، لگانا بجھانا، ایک دوسرے کے خلاف کرنا۔ کچھ ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کئی بچوں سے ان کو پیسہ وصول کرنا ہوتا نا، تو ایک بھائی کے خلاف دوسرے بھائی کو بولتے، دوسرے بھائی کے خلاف اس کو بولتے، اور یہ بھی بولتے نہیں آپ کا بڑا بھائی پیسہ کہاں دے رہا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا۔ اور جب چھوٹے والے سے لے لیتے تو ان کو بڑے والے کو بولتے نہیں 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 وہ کہاں دے رہا چھوٹا والا، تو آپ ہی کو دینا پڑے گا۔ جھوٹ، آپس میں جھوٹ کی وجہ سے بھی خاندان ٹوٹ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے جھوٹ مت بولیے، کہیں بھی جھوٹ مت بولیے۔ کاہے کو جھوٹ بولنے کا؟ ہمیشہ سچ بات کہنے کا، اور جن کا جو حق ہے وہ دینے کا، حق نہ دینے کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہا ہے۔ بیٹی کا حق ہے وہ ملے، بیٹے کا حق ہے وہ ملے، بھائی کا حق ہے وہ ملے، ساس کا جو حق ہے وہ ملے، بہو کا جو حق ہے وہ ملے۔ یہ دل میں جو کھٹاس رکھے ہوئے نا اس کو مٹھاس میں بدلیے۔ دل کے اندر جو کھٹا پن آ گیا اس کو ختم کیجئے، چہرے پر ذرا رونق لائیے، تب نہ گھر اچھا رہے گا۔ شک کی وجہ سے بھی خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اہم وجہ خاندان ٹوٹنے کا، گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے شک کی وجہ سے۔ اچھا میرا شوہر یہاں گیا تھا، اوہو کچھ نہ کچھ، اچھا فون اٹھایا نہیں تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ چکر ہے، شک، جی نہیں۔ اب تو میرے بیٹے کا فون ہی نہیں آتا، کیا معلوم کیا ہو گیا، میری بہو نے کچھ بہکا دیا ہوگا، کہاں یاد کرتا ہے، کچھ تو ہے نہیں، اچھا تو ایسا ہو گیا، شک، اور اپنی طرف سے گڑھ لیتے، خاندان ٹوٹ جائے گا۔ یقین پر کوئی حکم لگائیے، یقین پیدا کیجیے، ہاں یہ چیز ہوئی یا یہ چیز نہیں ہوئی، ورنہ خاندان ٹوٹ جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا۔ خاندان ٹوٹتا ہے، گھر ٹوٹتا ہے، اس لیے بھی ٹوٹتا ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیے گا کہ بڑا لڑکا کما رہا ہے اور وہ اپنے بھائی کے لیے بھی کر رہا ہے، بہن کے لیے بھی کر رہا ہے، ماں باپ کے لیے بھی کر رہا ہے، اور اس کے حالات اچھے ہیں تو خوب خرچ کر رہا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی حالت پتلی ہو جاتی ہے، تو ماں باپ کو پہلے جیسا خرچ نہیں ملتا، تو اب ماں باپ بولتے ہیں جی اس کا مطلب کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے، کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے۔ تو حد سے زیادہ ہاتھ کھول دینا بھی گھر والوں کا، گھر کو توڑ دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حد سے زیادہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ کھول دینا بھی گھر کو توڑنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، شک پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بھائی ماں باپ کا بھی خیال رکھنا، اپنے بال بچوں کا بھی خیال رکھنا۔ کچھ لوگ ایسے جو ماں باپ کو دیکھتے ہی نہیں، بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیوی کی بات سنتے ہی نہیں، جی نہیں، ماں باپ کی خدمت نمبر 1۔ ماں باپ کی خدمت بھی ہے، بیوی کی بھی ہے، بال بچی کی بھی ہے، سب کو دیکھنا ہے بھائی، بھائی بہن کا بھی خیال رکھنا ہے، سب کو دیکھنا۔ شک پیدا ہو جائے گا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، اور ہاتھ زیادہ کھول دیں گے اور پھر جب وقت پر نہیں ملے گا دوبارہ تو شک پیدا ہو جائے گا اور خاندان ٹوٹ جائے گا۔ خاندان ٹوٹ رہا ہے، کس لیے خاندان ٹوٹتا ہے؟ انا کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ انا نہیں، مجھ سے غلطی کبھی نہیں ہوتی، آئی ایم مائن، یہ میرا ہی ہے، مجھ سے کہاں غلطی ہوتی نا، میں کبھی غلطی کرتا نہیں، سامنے والے نے غلطی کی ہے۔ میں ماں ہوں تو مجھ سے غلطی کیا ہوگی، میں باپ ہوں مجھ سے غلطی کیا ہوگی، بیٹے ہی کی غلطی ہے۔ تو جب جھگڑا ہوتا نا تو آپ دیکھیے گا شادی کے بعد کوئی بچہ جو ہے چلا جا رہا اپنے سسرال میں ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بھائی دیکھنا چاہیے حق کی بات کرنے کا، غلطی کس کی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی غلطی مانے۔ بیٹے کی غلطی ہے لیکن گاؤں گھر والے، محلے والے، شہر والے نہیں 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 بیٹا یہ غلطی کیا ہوگا، ماں باپ سے تھوڑا غلطی ہوتی۔ کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو خود غرض ہیں، کیا خود غرض، ان کو پیسہ چاہیے، بیٹا کہیں سے بھی لا کے دے، چوری کر کے لا کے دے لیکن چاہیے۔ اگر ایسا سسٹم ہے اور ایسا ہم نے دماغ رکھ لیا ہے، گھر ٹوٹ جائے گا ایک نہ ایک دن، خاندان ٹوٹ جائے گا، بھائیوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور انا کا مسئلہ بنا لیا کہ نہیں مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جی نہیں، انا کو فنا کر دیجئے ورنہ سب ہو جائیں گے فنا۔
پورا خاندان ٹوٹ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ جو کسی کو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گا، اور جو کوئی تواضع خاکساری اختیار کرے گا، جھکے گا، اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ آپ مگرمچھ کو مار لیجئے، شیر کو ماریے، سانپ کو ماریے، ازدہا سانپ کو ماریے، بہادر نہیں ہے۔ بہادر تو ہیں کب؟ جب اپنے نفس کو ماریں گے۔ نفس نہیں چاہے گا ملنے کے لیے، میں ملوں، میں بڑا بھائی ہوں، میں کیسے چھوٹے سے مل لوں، ارے جی میں باپ ہوں کیسے بیٹے سے مل لوں، ہے نا، ہاں میں تو شوہر ہوں بیوی سے کیسے مل لوں، میں بھائی ہوں اپنی بہن سے کیسے ملوں، ارے میں چاچا ہوں بھتیجے سے کیسے ملوں، ماموں ہوں بھانجے سے کیسے ملوں، ہے کہ نہیں ہے؟ گیا کام۔ بھائی غلطی ہوئی ملنا، انا کو فنا کر دینا، پھر دیکھیے خاندان بنا رہے گا۔ نا بہو ہی غلطی ہے، بہو ہی کی غلطی ہے، مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، جی نہیں، غلطی ہوئی ختم، چلو بھائی معاف۔ گھر کو اگر جنت بنا کے رکھنا ہے، خاندان کو نہیں توڑنا، تو انا کو فنا کرنا پڑے گا۔ خاندان ٹوٹ جا رہا ہے، کیوں ٹوٹتا؟ خود غرضی ایک اہم سبب، خود غرضی، نہیں مجھ کو صرف اپنے لیے کرنا ہے، ختم، مجھ کو صرف اپنا ہی دیکھنا ہے، ختم، اور کچھ نہیں۔ بھائی جو اپنے لیے پسند کیجئے وہ اپنے بھائی کو لیے پسند کیجئے۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 13، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ ہر ایک کے لیے پسند کرنا ہے۔ خاندان ٹوٹ رہا ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے ماں باپ۔ کیسے بھائی ماں باپ ہیں؟ بڑا لڑکا ہوا، ابا کی دکان ہے، وہ ابا کی دکان پہ جا کے بیٹھا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بیٹا کیا کما رہا، کیا خرچ کر رہا، کچھ حساب کتاب نہیں۔ تو اپنی دکان پر بیٹے کو 3 صورت میں سے لوگ ایک صورت میں رکھتے ہیں۔ نمبر 1، بیٹا مزدور بن کے رہے گا۔ کون رکھتا بھائی؟ اپنی دکان میں بیٹے کو مزدور بنا کے رکھیں گے؟ ارے مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ۔ نمبر 2، پارٹنر بنا کے رکھیے اپنی دکان پہ۔ نمبر 3، فری میں رکھ دیجئے، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اور آج کل لوگ فری میں رکھتے ہیں، اس لیے دوسرے بھائیوں سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ اچھا بھیا دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ بناتے ہوں گے، ہاں پھر کیا ہوا؟ بھیا الگ ہو گئے، پورا بنا لیا، اب بہت ساری چیز آ گئی، پہلے کچھ نہیں تھی۔ اللہ کے واسطے اپنے بیٹے کو اپنے دکان پر فری میں مت رکھیے، پارٹنر بنا کے رکھیے، کیونکہ اس کے جو اور بھائی لوگ آنے والے ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا۔ گھر کے اندر خاندان ٹوٹ رہا ہے، کیسے ٹوٹ رہا ہے؟ لوگ ٹوٹ رہے ہیں، کئی برتن ہیں ایک ساتھ، الگ کر دو نا بھائی۔ جہاں ساس بہو کا جھگڑا ہو، گھر کو جہنم کیا بنانے کا؟ بیٹا جا اپنی بیوی کے ساتھ رہا، لیکن میرا بھی خیال رکھنا۔ لیکن اگر بیٹا الگ رکھے، ارے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کر رہا، ارے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے، بیوی کو لے کے الگ ہو گیا، لوگ مذاق اڑاتے۔ ارے بھائی ماں باپ کی خدمت ہے، لیکن اس کی بیوی کے لیے تھوڑے نہ ضروری ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے، اس کی بیوی کے لیے تھوڑے نہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں اگر وہ خدمت کرتی ہے تو اپنے شوہر پر بھی احسان کر رہی ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ خود بھی ثواب کما رہی ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے اگر وہ خدمت کرتی ہے۔ جیسے جابر بن عبداللہ کی بیوی نے اپنی نندوں کا خیال رکھا، تو قابل مبارکباد ہے وہ بہو جو اپنی ساس کا خیال رکھتی ہے، نندوں کا خیال رکھتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب النفقات کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 5367، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، پوچھا تزوجت یا جابر، جابر شادی کر لیے کیا؟ بولے ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ کیسی؟ باکرہ یا سیبہ؟ باکرہ مطلب جس کی شادی نہیں ہوئی، سیبہ مطلب جو طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے۔ نہیں، سیبہ سے کیا۔ ارے باکرہ سے کیوں نہیں کیا؟ تلاعبها وتلاعبک وتضاحکها وتضاحکک، باکرہ سے کرتے تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کو ہنساتے، وہ تمہیں ہنساتی۔ بھائی ایسا گھر کا ماحول رہے گا تب نہ گھر جنت بنا رہے گا۔ اب دونوں الگ الگ موڈ کے ہیں، ٹائپ کے ہیں، کیسے ہوگا؟
پھر انہوں نے کہا ان عبد اللہ حلق و ترک بنات وکرہت ان اجیئہن بمثلہن فتزوجت امرأۃ تقوم علیہن وتصلحہن، میرے ابا شہید ہو گیا، میرے پاس 9 بہنیں تھیں، اس لیے میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا تاکہ میری بہنوں کا خیال رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرما دی۔ تو بہترین ہے وہ بہو جو اپنی نندوں کا خیال رکھتی ہے۔ کچھ ساس کس ٹائپ کی ہوتی ہے؟ اچھا بہو او کب اٹھتی ہے، بہت اٹھتی، ہاں کہاں خیال رکھتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے آج کل کوئی ساس ایسی ہے جو اپنی بہو سے اس لیے ناراض ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی؟ بے نمازی ہے بہو تو ساس ناراض، قرآن نہیں پڑھتی ہے تو ساس ناراض، خدمت نہیں کرتی ہے تو ساس ناراض۔ ایک ہی چیز ہے، خدمت، بس اپنی خدمت۔ اپنے بیٹے کی خدمت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی بہو کے ذریعے نہیں پوچھتی، کیا لینا دینا بھائی، اپنی خدمت ہو رہی ہے، تیل مالش ہو رہی ہے، چائے مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، ختم، تعریف ہو رہی ہے، ہونا بھی چاہیے کہ ہاں بھائی آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے تو آپ کے بیٹے ہمیں کتنے اچھا مل گئے، ٹھیک ہے۔ ایک ساس ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے سوچتی ہے کہ اس کا داماد اس کے لیے اچھا رہے، بیٹی اگر بیمار ہے تو داماد کو فون کرتی خیال رکھیے گا، تو اگر بہو بھی بیمار ہے تو بیٹے کو فون کرنے کا، بیٹا بہو بیمار ہے ذرا خیال رکھنے، اچھا خیال رکھ رہا ہے، اوہو کیا کہنا میرا داماد کتنا اچھا ہے، تو یہ بھی بولیے میرا بیٹا کتنا اچھا ہے جو اپنی بہو کا خیال رکھتا ہے۔ صرف داماد ہی اچھا رہے گا کیونکہ بیٹی کی وجہ سے ہے تو خاندان ٹوٹ جائے گا۔ حق کی بات کرنے کا تب مسئلہ ہوگا۔ وہ ابا جو ہے آپس میں جھگڑا کراتے بھائیوں کے درمیان، کیسے جھگڑا ہو رہا ہے؟ اب ایک بھائی کما رہا ہے، سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اب اس کی شادی ہو گئی تو اس کی بیوی کان میں کیا ڈالتی، آپ اکیلے کمائیے گا سب بیٹھ کے کھائیں گے، ہو ہی رہا ہے، تو مسئلہ کیا ہوگا؟ ارے کچھ تو کیجئے اپنے بال بچوں کے لیے۔ تو آدمی سوچتا ہاں بھائی کے لیے کر رہا ہوں، بہن کے لیے کر رہا ہوں، ارے بھائی کو پڑھا دیا، بہن کو پڑھا دیا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھائی ہم کو مارے گا، بہن ہی برا بلا کہے گی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابا ہی گھر سے نکال دیتے، جو بیٹا جتنا زیادہ کرتا ہے پاپا اس کو ہی نکال دے، جا تو نے کیا کیا، تو بڑی ناشکری ہو جائے گی یہ بھئی، حق کے ساتھ بات کرنے کا۔ کبھی کبھی کچھ ابا کیا کرتے، کچھ کو لکھ دیتے کچھ کو نہیں لکھتے، جا تو دیتا ہی نہیں، تیرے کو نہیں لکھوں گا، یہ نا انصافی ہے۔ تو نا انصافی کی وجہ سے بھی خاندان ٹوٹ رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الہبات کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1623، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ابا بشیر نے ان کو کچھ مال دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امی نے بھیجا ان کے ابو کو، بشیر کو، کہ جائیے آپ میرے بیٹے کو جو آپ نے دیا ہے تو گواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا افعلت ھذا بولدک کلہم، کیا آپ نے صرف نعمان کو دیا کہ اور بھی اپنے بیٹوں کو دیا؟ تو بولے نہیں میں نے نہیں دیا، صرف ان کو دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ نا انصافی کی وجہ سے بھی بھائیوں کے درمیان دشمنی ہے، بہنوں کے درمیان دشمنی ہے۔ کچھ ماں باپ کیا ہوتے جو بیٹا پیسہ دے رہا ہے ہاں اسی کا گن گاتے رہتے، جو بیٹا پیسہ دے رہا اسی کا نام لیتے، جو نہیں دیتا بہت خراب ہے وہ، تو پیسے پر تولیے گا جی، وہ بھی تو آپ کی اولاد ہے، آپ کے مال میں ان کا بھی حق ہے، آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے، بیٹی کو بھی دینا ہے۔ ہاں بیٹا پیدا ہو مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، بہت لاڈو پیار کر رہے ہیں، اور بیٹی ہے تو کچھ نام ہی نہیں لے، انصاف کرنا ہے۔ انصاف اگر نہیں کریں گے خاندان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ اس لیے خاندان کو اگر بچانا ہے تو کیسے رکھنا پڑے گا بھائی، تعلقات کو بنائے رکھنا ہے، بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ خاندان کو بچا کے رکھنا ہے تو کیسے؟ تعلقات بنے رہیں گے جب معاملات صحیح ہوں گے، معاملات کو صحیح کر لیجئے، اگر معاملات صحیح نہیں رہیں گے تو تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، رہو بھائیوں کی طرح اور معاملات میں اجنبی کی طرح۔ حساب و کتاب رکھنے کا نا، بیٹا کتنا خرچ کیا تاکہ دوسرے بیٹوں کو بھی بتانا ہے، تیرے بھائی کو اتنا دیا، تجھ کو اتنا دے رہا ہوں، جا تجارت کر۔ کچھ ماں باپ کیا ہوتے بیٹے کو بولتے لا اور لات کے لا لا لا، کیونکہ اکثر ماں باپ کے دل میں یہ رہتا ہے کہ جو چھوٹا والا ہے اس کو کچھ بنا دو، اور بڑے والے سے لے لے کے اس کو بنانا چاہتے۔ ایسا مت کیجئے بھائی، اس کا جب دور آئے گا تو وہ خود بنا لے گا، لیکن کچھ ماں باپ اس ٹائپ میں رہتے اور ایسے ہوتے جی اس کو بھی بنانا، تو جھوٹ بولتے، پھر اسی طرح چھوٹے کی طرف ذہن چلا جاتا، نہیں یہ بہت اچھا ہے ان کے لیے کرنا، تو کبھی لاڈو پیار میں بحث بھی جاتا ہے۔ انصاف سے کام لینا ہے تو خاندان کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ غیبت، چغل خوری، مذاق، اس سے دور رہیے، ایک دوسرے کی عزت کیجئے، عزت کریں گے عزت ملے گی، نہیں عزت کریں گے عزت نہیں ملے گی۔ بدگمانی سے دور رہیے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے فوراً فون پہ بات کر لیجئے، بیٹھ لیجئے، چائے پی لیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔
3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں رکھ سکتے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، خاندان جو ٹوٹ گیا اللہ تو اسے ملا دے، جو ٹوٹے ہوئے اللہ تو اس کو جوڑ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔